कौन है? वर्दा फिरदौस। वरदा फिरदौस क्लियर। यस, आ आ रही रही है, आ रही है, आ रही है। मेरा टॉपिक है और ऊपर कर लीजिए शहबाज में। मेरा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ बेसिक टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव आउटकम्स ऑब्जेक्टिव टूल्स है मेरा टॉपिक। हम इवोल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव आउटकम्स देखते हैं कि ये क्या होता है। कॉग्निटिव आउटकम से मुराद एक फर्द की दिमागी और ज़हनी काबिलियत से होता है, और तालीम के नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो ये सबसे बुनियादी चीज़ है। इसके ज़रिए ही एक फर्द मुख्तलिफ तसव्वुरात और मुख्तलिफ तारीफ़ात को समझता और सीखता है। इसे बुनियाद इसीलिए कहा गया है क्योंकि किसी चीज़ को सीखने और समझने के बाद ही हम उसे अपने बिहेवियर में यानी तर्ज अमल में शामिल करते हैं, और उसके बाद ही फिर जो साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन होता है वो काम करता है। फिर जो है कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स के इवैल्यूएशन में माशरती उलूम यानी कम्युनिटी के मुताले से मुतालिक हकायक, फैक्ट, तसव्वुरात यानी कॉन्सेप्ट, कवानीन, उसूल और तफहीम शामिल हैं, और जिंदगी के हकीकी मसाइल को हल करने में इस मालूमात का इतलाक किया जाता है यानी इसका अप्लाई किया जाता है। फिर है कि कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स में फर्द की रीजनिंग पावर, एनालिसिस करने और सिंथेसिस करने की सलाहियत भी शामिल होती है। इस तरह कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम से जरिए सीखने वालों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के जायजा लिया जाता है। हम कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम से जरिए फर्द की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का पता करते हैं, और इसके जरिए हम किसी भी फर्द के थिंकिंग, रीजनिंग या रिमेम्बरिंग का पता लगा सकते हैं। और कॉग्निटिव एबिलिटी फर्द के इल्म, जहानत और मोटर फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट मायरीन के मुताबिक दिया हुआ है कि कॉग्निटिव आउटकम कंटेंट डोमेन है। फिर गैरने के मुताबिक है कॉग्निटिव आउटकम में वर्बल इंफॉर्मेशन है, इंटेलेक्चुअल स्किल है, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी है। और फिर साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन ही देखना है। और मेरिल के मुताबिक है रिमेम्बर, वर्बैटिम, पैराफ्रेज, यूज अ जेनरलिटी, फाइंड अ जेनरलिटी। फिर क्रैगर एटॉल के मुताबिक है कॉग्निटिव लर्निंग आता है, और ब्लूम के मुताबिक नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन आता है। फिर यहाँ पर है कि माहिरीन तालीम की जानिब से कॉग्निटिव आउटकम का अंदाजा लगाने के लिए काफी हद तक मुकम्मल तरीक़ेकार तैयार किया गया है जो मुंदरजा झेल है। अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम अचीवमेंट टेस्ट देखते हैं कि क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट मतलूबा सिमत में तलबा के बर्ताव और तर्ज अमल में तब्दीली लाने को अचीवमेंट कहते हैं। तलबा की मालूमात, तफहीम, महारतें, सलाहियतें, रवैये और दिलचस्पी वगैरह का पता लगाना मुकम्मल जांच का हिस्सा होता है। इस टेस्ट के जरिए हम किसी भी खास मजमून में तलबा की हुसूलियाबी की सतह को समझने में मदद मिलती है। इसलिए हर मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि उनको तहसीली जांच को सही तरीक़ा से तैयार करने की सही मालूमात हो। गुड के मुताबिक है कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। वो टेस्ट जो स्कूल में सिखाए जाने वाले किसी मजमून की मालूमात, महारतों और तफहीम वगैरह की जांच करे, अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। और थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब हम तहसीली जांच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का यकीन करना चाहिए कि एक मखसूस तरह की तालीम हासिल करने के बाद फर्द ने क्या सीखा, एक मखसूस तालीम हासिल करने के बाद बच्चों ने क्या सीखा, इस चीज को हम तहसीली जांच कह सकते हैं। और यहाँ पर है कि तहसीली जांच एक मुनज़्ज़म तरीका है जिसके जरिए तलबा की सलाहियतों और कारकर्दगियों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा इसके जरिए तलबा की ज़हनी सलाहियतों का भी तज्ज़िया होता है, तालीमी व तदरीसी अमल फ़रोग़ पाता है, तलबा की कमज़ोरियों का अंदाज़ा होता है, मुअल्लिम की कारकर्दगी की जाँच होती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट दो टाइप का होता है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, एक टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट में रिटेन आ जाएगा, ओरल आ जाएगा, प्रैक्टिकल आ जाएगा। और फिर रिटेन को
ایسے ٹائپ، شارٹ آنسر ٹائپ، آبجیکٹو ٹائپ. پھر یہاں پر کیریکٹرسٹک ہے اچیومنٹ ٹیسٹ کی کہ تحصیلی جانچ اقتصادی عمل کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کی جانچ کرتا ہے. اور پھر یہ ٹیسٹ تینوں علاقوں یعنی وقوفی، کوگنیٹو، افیکٹو اور سائیکو موٹر کی پیمائش کرتا ہے. یہ ایک معیاری لرننگ ہوتی ہے. اس کی تیاری ایک لانگ پروسیس سے ہو کر کرنا ہوتا ہے اور یہ طلبہ کے معیار کو اور ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر تیار کی جاتی ہے. پھر پرپس کیا ہوتا ہے اچیومنٹ ٹیسٹ کا کہ طلبہ کی دشواریوں کا پتہ لگاتے ہیں. اس کے ذریعے ہم پھر پڑھائے جانے والے اسکولی مضامین، جو اسکول میں مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اس میں طلبہ کی معلومات، انڈرسٹینڈنگ اور جو اسکلس ہوتی ہیں اس کی سطح کو معلوم کرتے ہیں. طلبہ کو اگلے درجے میں ترقی دینے کے لیے یہ بنیاد ہوتا ہے. اور جماعت کے اوسط کا پتہ لگاتے ہیں اس کے ذریعے. اور معلم کو کے ذریعے کی گئی تدریس کی مؤثریت، اس کے ذریعے جو ٹیچر جو بھی پڑھائے گا، اپنی ٹیچنگ جو بھی کرائے گا، اس کے افیکٹونیس کا پتہ لگائے گا کہ ہم کہاں تک مطلب ہمارا میتھڈ اور جو بھی تھا وہ سب کہاں تک صحیح ہو پایا ہے، اس کا ایویلویشن کر سکتا ہے. پھر اسٹیپ ہے، اسٹیپس آف اچیومنٹ ٹیسٹ، یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اسٹیپ کیا ہے؟ پلاننگ آف دا ٹیسٹ، جانچ کی منصوبہ بندی کرنا. پریپریشن آف ٹیسٹ ڈیزائن، جانچ کے لیے ڈیزائن تیار کرنا. پھر بلو پرنٹ کی تیاری، سوالات کو لکھنا اور مرتب کرنا. اسکورنگ کی تیاری کرنا، ٹیسٹ کو منعقد کرنا. پھر یہاں پر جو ہے پریپریشن آف ٹیسٹ ڈیزائن، یہاں پر ہے کہ پریپریشن آف ٹیسٹ ڈیزائن میں پھر ویٹیج ٹو آبجیکٹیوز آ جاتا ہے، ویٹیج ٹو کنٹینٹ آ جاتا ہے، ویٹیج ٹو فارم آف کوشچن آ جاتا ہے، ویٹیج ٹو ڈیفیکلٹی لیول آ جاتا ہے. ویٹیج ٹو آبجیکٹیو میں کیا آئے گا؟ آبجیکٹیو میں ہم نالج کو لیتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کو لیتے ہیں، اپلیکیشن کو لیتے ہیں، انالائسس کو لیتے ہیں، سنتھیسس اور ایویلویشن ہوتا ہے. اور ہم پرسنٹیج اگر ہم لیں گے تو 100% پہ لیتے ہیں. اور پھر ہم مارکس اپنے جو بھی بنائیں گے اس کے حساب سے 20 یا 25 جو بھی رکھیں گے اس میں ڈیسائڈ کر لیتے ہیں کتنے مارکس کا وہ رکھنا ہے. پھر ویٹیج ٹو فارم آف کوشچن، اس میں کوشچن کا کیا فارم ہوگا؟ آبجیکٹو ٹائپ ہوتا ہے، شارٹ آنسر ٹائپ، ایسے ٹائپ. اس میں بھی 100% لیتے ہیں. اور جو مارکس ہم طے کرتے ہیں 25 مارکس یہاں پہ دیا ہوا ہے. اور پھر نمبر آف کوشچن کے حساب سے ہم نمبر ڈیسائڈ کر لیتے ہیں. پھر ویٹیج ٹو ڈیفیکلٹی لیول، پھر ڈیفیکلٹی لیول کو بھی ہم طے کرتے ہیں. ایزی ہوتا ہے، ایوریج ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تینوں لیول کو ہم لے کر چلتے ہیں اس میں اپنے کوشچن پیپر. پھر یہاں پر بلو پرنٹ کا دیے ہوئے ہیں. اور پھر یہ اچیومنٹ ٹیسٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے. پھر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ آتا ہے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یعنی رجحان کی جانچ. رجحان انسان کی خداداد کیفیت ہے جو کسی خاص پیشے یا کام کے تئیں انسان کی آمادگی کو ظاہر کرتا ہے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ انسان کی ایبلٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور یہ پیدائشی ہوتا ہے. انسان کا جو ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ وہیں پر ہوگا جہاں پر اس کی دلچسپی ہوگی. اور ایپٹیٹیوڈ کو ہم ٹیلنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے ذریعے ہم پریڈکشن کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ طلبہ کس فیلڈ میں زیادہ اچھے ہیں. اور یہاں پر ٹکمین کہتے ہیں، ٹکمین کے مطابق صلاحیتوں اور دیگر خصلتوں خواہ پیدائشی ہوں یا تحصیلی ہوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس سے فرد میں سیکھنے کی صلاحیت یا کسی خاص شعبے میں مہارت کی نشوونما کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے، رجحان کہلاتا ہے. پھر بنگم کہتے ہیں کہ رجحان فرد کے طرز عمل یعنی بیہیویئر کی ان خاص خوبیوں کی جانب اشارہ کرتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ فرد مخصوص طرح کے مسائل کا کس طرح سامنا کرے گا اور انہیں کیسے حل کرے گا. پھر کسی بھی فرد کا رجحان کسی کام کو کرنے میں اس کی فٹنس میں ظاہر ہوتا ہے. رجحان کی ٹھوس اشیاء یا اہلیت کا نام نہ ہو کر کسی ٹھوس یا اشیاء یا اہلیت کا نام ہو کر ایک ایبسٹریکٹ ہے جو فرد کی مکمل شخصیت کی ایک خاص ٹریٹ کو ظاہر کرتا ہے. پھر یہاں پر کیریکٹرسٹک ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا. رجحان انسان کی خودآگاہ صلاحیت ہوتی ہے. رجحان کسی خاص پیشے یا کام کے تئیں فرد کی ریڈینیس ہوتی ہے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے. ہم اگر کاؤنسلنگ کسی کی کر رہے ہیں یا گائیڈنس کسی کو دے رہے ہیں تو وہاں پر ہم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کو
بیسس بنا سکتے ہیں. پھر مضامین کے انتخاب میں معاونت فراہم کرتا ہے. پھر یہاں پر ڈفرینٹ ٹائپس آف ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے. ایک جنرل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک ڈفرینشیل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک اسپیشل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. جنرل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ 8 رجحانات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وربل ریزننگ, نیومیریکل ایبلٹی, ایبسٹریکٹ ریزننگ, اسپیس ریلیشن, میکینیکل ریزننگ, پرسپچل اسپیڈ اینڈ ایکوریسی, اسپیلنگ اور ایس پی بھی کہتے ہیں اس کو, اور لینگویج یوزیز. پھر ڈفرینشیل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں 9 رجحانات ہوتے ہیں جس کی پیمائش کی جاتی ہے. پہلا انٹیلیجنس ہوتا ہے, اس کو جی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. وربل ہوتا ہے, نیومیریکل ہوتا ہے, فورتھ ہوتا ہے اسپاشیل, پانچواں ہوتا ہے کلیریکل پرسپشن, اور چھٹا ہوتا ہے موٹر کوآرڈینیشن, ساتواں ہوتا ہے فنگر ڈیکسٹریٹی, اور آٹھواں ہوتا ہے مینوئل ڈیکسٹریٹی, اور 10واں ہوتا ہے فارم پرسپشن. اسپیشل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, پہلا ہوتا ہے منیسوٹا میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, ایس آر اے میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, کلیریکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, ڈیٹرائٹ کلیریکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, ٹیسٹ سیشور میجر آف میوزیکل ٹیلنٹ, ڈریک میوزیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. ان سارے ٹیسٹ کے ذریعے ہم کسی بھی فرد کا کوگنیٹو جو ڈومین ہوتا ہے اس کی جانچ ہم کر سکتے ہیں. پھر ہمارا تھرڈ ہے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ. اس کے ذریعے بھی ہم کوگنیٹو ڈومین کی جانچ کر سکتے ہیں. انٹیلیجنس ٹیسٹ کو ہم ایک لائن میں ڈیفائن کریں گے. ملٹیپل ایبلٹی از کالڈ انٹیلیجنس. ذہانت میں سوچنے, مسائل حل کرنے, حالات کا تجزیہ کرنے اور معاشرتی اقدار, رسم و رواج اور اصولوں کو سمجھنے کی صلاحیت شامل ہے. ویشلر کہتے ہیں کہ ذہانت انسان کی بامقصد طریقے سے کام کرنے, عقل مندی کے ساتھ غور و فکر کرنے اور ماحول کے ساتھ مؤثر طریقے سے مطابقت کرنے کی مکمل یا وسیع صلاحیت ہے. پالیٹنک کے لفظوں میں ذہانت صرف ایک طرح کی صلاحیت, استعداد یا اہلیت نہیں ہے جو سبھی حالات میں یکساں طور پر کام کرتی ہے, بلکہ یہ مختلف صلاحیتوں کا مجموعہ ہوتی ہے. اور جو پہلی بار الفریڈ بینیٹ نے 1905 میں ذہنی سطح معلوم کرنے کے لیے انٹیلیجنس ٹیسٹ تیار کیا تھا, اس کے بعد 1908 میں الفریڈ بینیٹ کے طالب علم سائمن نے مینٹل ایج کا تصور پیش کیا. ولیم اسٹرن نے 1912 میں ذہانت معلوم کرنے کے لیے فارمولا پیش کیا تھا. فارمولا کیا تھا کہ آئی کیو اکول ٹو ایم اے اپون سی اے, یعنی مینٹل ایج اپون ایکچوئل ایج, یا اس کو کرونولوجیکل ایج بھی کہتے ہیں. پھر ٹرمن نے ریوائزڈ فارمولا پیش کیا تھا, آئی کیو اکول ٹو مینٹل ایج اپون کرونولوجیکل ایج انٹو 100. پھر اسٹینفورڈ بینیٹ نے کوگنیٹو ایبلٹی کے 5 فیکٹر کو میجر کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے فلوئڈ ریزننگ کو, نالج, کوانٹیٹیو ریزننگ, ویژول, اسپیشل پروسیسنگ اور ورکنگ میموری. یہ 5 انہوں نے کوگنیٹو ایبلٹی کو بتایا ہے اسٹینفورڈ بینیٹ نے. پھر یہاں پر ٹائپس آف انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے. ماہر نفسیات ایل تھارنڈائک نے ذہانت کے 3 اقسام بتائے ہیں. ایک مادی ذہانت, کانکریٹ انٹیلیجنس, ایک ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس اور ایک سوشل انٹیلیجنس. پھر یہاں پر انٹیلیجنس ٹیسٹ کے ٹائپس ہیں, ایگزامپلس ہیں. دا ویشلر انٹیلیجنس ٹیسٹ, میلنس انٹیلیجنس اسکیل, دا اسٹینفورڈ بینیٹ انٹیلیجنس اسکیل, ریونس پروگریسو میٹرکس, کیٹل کلچر فیئر انٹیلیجنس ٹیسٹ, الیگزینڈر پاس الانگ ٹیسٹ, فورس بلاک ڈیزائن ٹیسٹ, بھاٹیا بیٹری آف انٹیلیجنس ٹیسٹ. ان سارے انٹیلیجنس ٹیسٹ کے ذریعے ہم ایک فرد کی یا بچے کی کوگنیٹو ایبلٹی کا پتہ لگا سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر اسٹینفورڈ بینیٹ نے انٹیلیجنس اسکیل بتایا تھا, آئی کیو رینج بتایا تھا, پھر اس کو کلاسیفیکیشن کیا تھا, آئی کیو کلاسیفیکیشن. اگر 145 سے 160 کے درمیان ہمارا آئی کیو ہے تو اس کو ویری گفٹیڈ اور ہائیلی ایڈوانسڈ کہیں گے. اگر 130 سے 144 کے بیچ میں ہے تو اس کو گفٹیڈ اور ویری ایڈوانس کہیں گے. اگر 120 سے 129 کے بیچ میں ہے تو اس کو سپیریئر کہیں گے. 110 اور 119 کے بیچ میں ہے تو ہائی ایوریج کہیں گے. 90 اور 109 کے بیچ میں ہے تو ایوریج کہیں گے. 80 اور 89 کے بیچ میں ہے تو لو ایوریج کہیں گے. 70 اور 79 کے بیچ میں تو بارڈر لائن امپیئرڈ اور ڈیلیڈ کہیں گے.
اگر 55 سے 69 کے بیچ میں ہے تو مائلڈلی امپیئرڈ اور ڈیلیڈ کہیں گے. 54 اور 40 اور 54 کے بیچ میں تو ماڈریٹلی امپیئرڈ اور ڈیلیڈ کہیں گے. پھر یہاں پر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ طلبہ کن چیزوں سے واقف ہے اور کن چیزوں سے واقف نہیں ہے. اس قسم کی جانچ کا انعقاد کسی بھی پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کی جاتی ہے. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ طلبہ کو کسی مضامین میں سے موجودہ علم، ان کی مہارت اور صلاحیتوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے. ساتھ ہی تدریس کے سے قبل یہ جو مس کنسیپشن ہو جاتا ہے اس کو واضح کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. اور ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے ذریعے ہم طلبہ کے یا کسی بھی فرد کے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پتہ لگا سکتے ہیں، جس سے ہم بہتر پلان کرنے میں مدد ملے گی، جس سے ٹیچر کو بہتر پلان کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کیا پڑھایا جائے اور کیسے پڑھایا جائے. پھر یہاں پہ اسٹاڈولا اینڈ اسٹارڈل نے ڈیفائن کیا ہے کہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ از ڈیولپڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اسپیسیفک اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز ان بیسک اسکلز سچ ایز ریڈنگ اینڈ ارتھمیٹک. وہی چیز ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کو ہم اس ٹائم ڈیولپ کر سکتے ہیں جب کسی کے اسپیسیفک اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پتہ کرنا ہو ہمیں ایک بیسک اسکلز میں، جیسے کہ ریڈنگ ہو گیا، ارتھمیٹک ہو گیا. پھر یہاں پر ٹائپس آف ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے. پہلا ہے پری ٹیسٹ آن دا کنٹینٹ اینڈ ایبلٹی. کنٹینٹ کے بیسس پر کر سکتے ہیں یا بچے کی ایبلٹی کے حساب سے. پھر سیلف اسسمنٹ یہاں پہ کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائنگ اسکلس اینڈ کمپیٹنسیز، اسکلس کا پتہ کرتے ہیں اور کمپیٹنسیز کا پتہ لگا سکتے ہیں. پھر ڈسکشن بورڈ ریسپانسز آن کنٹینٹ اسپیسفک پرامپٹ. پھر انٹرویوز کے ذریعے بھی ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کر سکتے ہیں. 10 منٹ کا ہر اسٹوڈینٹ کا انٹرویو لے سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کا پتہ کر سکتے ہیں. پھر یہاں پر کنسٹرکشن آف ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے کہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کو تیار کیسے کریں گے. پہلا ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم ایریاز. جو پرابلم ایریاز ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. ڈیٹیلڈ کنٹینٹ انالائسس کریں گے. پھر لسٹنگ آل دا لرننگ پوائنٹ، جتنے بھی لرننگ پوائنٹس ہیں اس کو لسٹنگ کریں گے. ارینجنگ دا لرنر پوائنٹ ان دا لاجیکل سیکوینس. پھر جتنے بھی لرننگ پوائنٹس ہیں ان کو سیکوینس میں لکھتے ہیں، ارینج کرتے ہیں. پھر رائٹنگ ٹیسٹ آئٹمس فار ایچ لرننگ پوائنٹ. جتنے بھی لرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ٹیسٹ آئٹم لکھتے ہیں. پھر کلیئر انسٹرکشن ہم پرووائڈ کرتے ہیں. پھر وہاں پر ہم اس کے لیے اسکورنگ کی بناتے ہیں. پھر پرووائڈنگ دا ٹائم لمٹ ایز ریکوائرڈ بائی انڈیویجول اسٹوڈینٹ. جو انڈیویجول اسٹوڈینٹس ہیں، مطلب انڈیویجول ایک اسٹوڈینٹ کے لیے ہم ٹائم لمٹ کرتے ہیں. پھر ایڈمنسٹریشن آف دا ٹیسٹ، یہاں پر ہم ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں. اس کا پورا یہی ہوا کہ ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ، اچیومنٹ ٹیسٹ اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، ان سارے ٹیسٹ کا کو ایڈمنسٹر کر کے ہم بچے کی کوگنیٹیو ایبلٹی کا پتہ کر سکتے ہیں. جی میم، ہو گیا. ویری گڈ. فیڈ بیک. جی میم بہت اچھا رہا، تفصیل ایک ایک چیز کو واضح کیا انہوں نے. جی، ہر پہلو کو سسٹمیٹکلی ایکسپلین کرتے گئے، پورے کمپوننٹس کو ایکسپلین کیا. ویری گڈ.